अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस हवाले से जो 5 रुकनी बेंच जिसको चेयर कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उसने अपना फैसला महफूज कर लिया है। अब पता चलेगा इस फैसले के बाद कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलता है या नहीं मिलता। कराची से नाज़रीन आपने देखा पिछले हफ्ते 2 हफ्ते बड़ी अच्छी खबरें आई कराची स्टॉक एक्सचेंज की। आज वहां पे मंदी रही, कुछ 2700 से ज्यादा का पॉइंट जो है वो यकदम नीचे गिरा। वो जाहिर आपको पता ही है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है बुलबुले की मानिंद होता है, लेकिन इसके ऊपर हम आइंदा प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे कि क्या वजह है कि स्टॉक एक्सचेंज को यकदम बढ़ावत मिलती है, यकदम फिर नीचे गिर जाता है। इसके बाद नाज़रीन आहद चीमा साहब हमारे फेवरेट, वो काफी अरसे से आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत के मशीर थे। आज पता चला है इलेक्शन कमीशन को कि शायद उनकी मौजूदगी जो है आने वाले जो इंतखाबात है जिनका ऐलान हो चुका हुआ है 8 फरवरी को, उसके ऊपर असर अंदाज हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आज हुक्म दिया है एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनको बरतरफ किया जाए। साथ साथ फवाद हसन फवाद साहब के हवाले से भी जो केस है उसकी सुनवाई अब 21 दिसंबर को होगी। अब देखेंगे, पता चलेगा कि वहां पर क्या होता है। लेकिन आज की जो नाज़रीन टॉप स्टोरी, ज़ाहिर है सारे मामला जो है इंतखाबात के हवाले से ही हैं। इंतखाबात जो करवाने हैं वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, और ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं सारे मामले के अंदर। आपने हाल ही के अंदर देखा कि जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक सिंगल मेंबर बेंच ने फैसला दिया, उस फैसले को लेकर इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब के साथ, और उसके बाद ये 8 फरवरी की तारीख हमारे सामने आ गई। लेकिन आज नाजरीन को 2 बॉम्बशेल डेवलपमेंट्स हुई हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कह लें अंग्रेजी के अंदर, बहुत ही अचानक से, कोई एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि इस तरह भी हो सकता है। आज पाकिस्तान की जो 2 बड़ी नुमाइंदा वकला की जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, दोनों की तरफ से नाजरीन काफी जो है स्कैथिंग किस्म की जो प्रेस रिलीजेज आई हैं, डैमनिंग किस्म की जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आई हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो कंडक्ट है, जो कोड ऑफ कंडक्ट वो अपनाए हुए हैं, उससे उनको ये लगता है पाकिस्तान की जो वकला बरादरी की नुमाइंदा नाजरीन, ये जो बॉडीज हैं, दोबारा से आपको नाम बता देते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है और सुप्रीम कोर्ट बार जो काउंसिल है, वो कह रहे हैं कि मोहतरम सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, लिहाजा उनको ये ओहदा छोड़ देना चाहिए। इस मौके के ऊपर जब इंतखाबात अनाउंस हो चुके हुए हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स आना, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या वजह है, इसके ऊपर बात करेंगे हसन अयूब और मोहतरम चौधरी गुलाम हुसैन साहब से। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आपको सुनवा दें, पढ़ के बता भी देते हैं। अंग्रेजी के अंदर प्रेस रिलीजेस थी, हमने इसका तर्जुमा किया है ताकि आम फहम में लोगों को ये बात समझ आ जाए कि ये जो बार काउंसिल्स हैं ये चौधरी साहब मांग क्या रही हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, नाजरीन उसकी प्रेस रिलीज, उसका तर्जुमा आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का इलामिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाबी तरीकाकार, हल्का बंदी और नशिस्तों की तकसीम में तजादात के बायस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेर निगरानी आम इंतखाबात की शफाफियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन्होंने जनाब आला। उसके बाद आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही कराए जाएं, ताहम तमाम स्टेक होल्डर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसा मौके फराहम किए जाएं, और अवाम का इतमाद बहाल रखने के लिए इंतखाबी अमल में शफाफियत नागजीर है। अच्छी बात है। इंतखाबी अमल सामने आने वाले तजादात के पेश नजर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलियत पर संजीदा सवाल उठ रहे हैं। उसके अंदर वो ये बता दें कि तमाम स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मैज इलेक्शन टाइम लाइन की पाबंदी करने से जमहूरी इस्तेहकाम में इजाफा नहीं होगा। माजी में इंतखाबात से कबल तजादात नजरअंदाज किए गए, जिससे न सिर्फ कौमी मकासद हासिल न हो सके बल्कि मुल्क को नुकसान हुआ और कौमी खजाने पर भी बोझ पड़ा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आजादाना, मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहती है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके दिए जाएं। इन मकासद के हसूल के लिए मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को घर चले जाना चाहिए, क्योंकि इनके जेर निगरानी आजादाना, मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जनाब लगा है। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान जो बार काउंसिल है, उसकी बड़ी एक जो इंटरेस्टिंग प्रेस रिलीज हमारे सामने आई है, वो ये फरमा रहे हैं कि वैसे तो बाकी सारी चीजें एक ही जैसी हैं, लेकिन उसके अंदर जो बताया गया है, एक जो मिसाल दी गई है नाज़रीन, वो ये है कि जो मोहतरम सिकंदर सुल्तान राजा साहब है,
ان کا حلقہ ہے جیلم، اور جیلم انہوں نے کہا کہ جی وہاں کی جو آبادی ہے وہ 13 لاکھ سم تھنگ ہے، وہاں 2 نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی دے دی گئی ہیں، اور حافظ آباد کی جو ہے صرف جو ہے وہاں پہ بھی آبادی اتنی ہے 13,20,000 اور 13,82,000، وہاں پہ صرف 1 نیشنل اسمبلی ہے، اسی طرح سیٹ دی گئی۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے کمپیریزن کیا ہے اسپیشلیز کے اندر، راولپنڈی ضلع میں گجرانوالہ ڈویژن کی نسبت کم آبادی کے باوجود 1 نشست کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ اور عام انتخابات کی شفافیت سے متعلق جو ہے سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کنکلوڈ اس میں یہ بتایا کیا گیا ہے جو پاکستان بار کونسل نے کہ وہ ایک جو کنونشن کال کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد طے کریں گے کیا فیوچر کا لائے عمل ہوگا، لیکن انہوں نے ریزائن مانگ لیا ہے چیف الیکشن کمشنر کا۔ ناظرین، یہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ 2 بڑی بار کونسلز کی طرف سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس چودھری غلام حسین صاحب، آپ اس کو غیر معمولی ایک جو عمل دیکھ رہے ہیں یا ایک روٹین کا معاملہ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ جو وکلاء ہیں انہوں نے کچھ پٹیشنز ڈالی ہوئی تھی، اس کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی تو غصے میں آ گئے ہیں وکیل، تو وکیل آپ کو پتا غصے میں آ جائیں تو وہ پھر چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ سٹوری کیا آپ کے پاس؟ نہیں، اس میں 2 باتیں تو بڑی واضح ہیں، ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈو ناٹ لائک اٹ، کہ الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کا جو کانڈکٹ ہے ذاتی پسند ناپسند علیحدہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ راجہ سکندر سلطان صاحب نے اپنے رویے سے، اپنے اقدامات سے، اپنے عمل سے الیکشن کی شفافیت کو 100% جیپرڈی میں ڈال دیا ہے، اور یہ پچھلے 1-1.5 سال سے سیاسی پارٹیاں اور مبصرین اور غیر ملکی ادارے اس پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں اور اٹھاتے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی تو کافی دور چلی گئی اور انہوں نے پرسنل اٹیکس کیے جس کی وجہ سے ان کے سابق چیئرمین اور دوسرے جو ہیں وہ یعنی توہین کا نوٹس ان کو ہوا ہے، اور وہ آج ان کو میرا حال ایف آئی آر کیا نام ہے فرد جرم بھی دے دی۔ جی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ سارے پاکستان کو ہونا تو چاہیے، جو اس طرح کے بڑے عہدے پر لوگ بیٹھے ہوں اپنے بڑے دل گردے کو سامنے رکھیں اور ذاتی پسند ناپسند کو نہ کریں، اور ملک میں شفاف الیکشن جو سارے ملک کا مطالبہ ہے اور دنیا جس کو دیکھ رہی ہے اس کی طرف اس وقت 1% بھی لوگ جو ہیں فری فیئر امپارشل الیکشن ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کہیں جلسہ نہیں ہونے دیا جا رہا، کہیں جلسوں کو خود رونق بخشی جائے، کہیں ان کو کنونشن نہیں کرنے دے رہے، کئیوں کے کنونشن جو ہے ادھر اپنی بسیں بھیجی جا رہی، کہیں یعنی ان کے نمائندہ لوگ جو ہیں ان کو نگران حکومتوں میں بٹھایا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں، ان کی بستیاں برباد کر رہے ہیں، ان کی بچیوں کو بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے بزرگوں کو مار رہے ہیں۔ دس از ناٹ فری فیئر امپارشل الیکشن۔ جلد از جلد چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو، جیسے انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو الیکشن لازمی کرائے، انہیں 2 ٹوک آرڈر دینے پڑیں گے، جیسے جسٹس عمر الطاف بندیال نے 17 جولائی 2021 کو یہ یا 22 کو جو بھی تھی، انہوں نے آرڈر دیا کہ 20 حلقوں میں کوئی پولیس اور انتظامیہ مداخلت نہ کرے، اور ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ، اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے حکم پر کمپلائنس کی، اور آپ نے ریزلٹس دیکھے۔ اگر آپ الیکشن فری فیئر امپارشل نہیں کرانا چاہتے تو اللہ کے واسطے پھر الیکشن کا ڈھونگ نہ چاہے، کوئی اور کام کر۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن چودھری غلام حسین صاحب اس وقت جو پاکستان کا سپریم کورٹ ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ آج ایک اور وہاں پہ کسی نے پٹیشن کی اور یہ کہا کہ جناب اعلیٰ جو ہے انتخابات کو جو ہے ملتوی کیا جائے، لیکن جو 3 ممبر بینچ جس کو جو ہے طارق مسعود صاحب جو ہے چیف جسٹس ایکٹنگ وہ ہیڈ کر رہے تھے، اطہر منیلا صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے، جسٹس منظور صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جی کسی صورت جو ہے ہم اس طرح کی کسی پٹیشن کو عام جو ہے وہ بالکل اس انٹرٹین نہیں کریں گے۔ عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا ہے، قائم کام چیف جسٹس صاحب نے فرمایا۔ کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ عام انتخابات کی تاریخ آنا کوئی معمولی بات نہیں، جیسے طارق مسعود صاحب نے فرمایا۔ انتخابی حلقہ بندی کے حوالے سے غلط فیصلہ کیا گیا، وہ جو فیصلہ ایک پٹیشن ہوئی تھی، الیکشن پروگرام جاری ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگ گئے تو الیکشن عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی یہ ریمارکس تھے۔ ایسی درخواستیں
پر عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا. الیکشن کو کسی صورت ڈی ریل نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے بعد انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کسی کو الیکشن تاخیر کا شکار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. جسٹس اطہر مناظر صاحب. حسن ایوب صاحب, یو ہیو کورڈ سپریم کورٹ فار لانگ ٹائم, اور یہ بار کونسل کی پالیٹکس بھی. جی, آپ نے جب یہ دونوں یہ پریس ریلیزز دیکھی, وٹ واز یور فرسٹ ریئیکشن آن دس؟ ایک تو مجھے ایس این بھون صاحب نے, ہی واز کائنڈ انف, تو انہوں نے ایک پریس ریلیز تو مجھے یعنی ریلیز کرنے سے بھی کوئی 20 منٹ پہلے بھیج دی تھی. کہیں فریم تو آپ سے تو نہیں ڈرافٹ کروائی؟ نہیں, مجھ سے ڈرافٹ نہیں کروائی, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ان کی پوری پریس ریلیز سے اتفاق نہیں کرتا. دونوں, چاہے وہ پاکستان بار کونسل کی ہے, چاہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ہے. لیکن ایک چیز جو کہ ان میں انہوں نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے دیکھیں ایک تاثر دینا ہوتا ہے اپنے انتخابات کے حوالے سے کہ انتخابات صاف شفاف ہونے جا رہے ہیں. ابھی جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے یا انتظامیہ کے ذریعے آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو انتظامیہ والا معاملہ تو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسلام آباد کے حوالے سے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنے ہیں, تو آج چیمہ صاحب کو تو اس بات پر انہوں نے وہاں سے نکال دیا, انہوں نے ان کی برطرفی کا حکم دے دیا, عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا کہ جی وہ پچھلی جو کیبنٹ میں بھی تھے اور وہاں سے ان کی کنٹینیوشن چل رہی تھی. فیئر انف, بات ماننے والی ہے. خیر ان کو آج احساس ہو گیا, لیکن جو ہم لوگ کافی دنوں سے آوازیں اٹھا رہے ہیں, اور آج تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے ہم لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں, اس آواز کے اوپر تو جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ تو بالکل خاموش ہیں. اور آپ کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, آپ ان کو دیکھیں جی کہ وہ کبھی پنجرا پل کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہی ہیں. بھائی محترم, آپ کا کام پنجرا پل بنانے کا نہیں ہے. کبھی آپ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کبھی جو ہے نسٹ میں چلے جاتے ہیں طلبہ سے جو ہے وہ آپ ایڈریس کرنے کے لیے, وہ بھی ان کا کام نہیں ہے. آج آپ کوئٹہ میں گئے ہوئے ہیں, یہ بھی کام آپ کا نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے یا انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد ہے, ان کو آپ نے تبدیل کرنا نہیں کرنا, یہ تو ڈائریکٹ ان کے اسی طرح کا کنسرن جب اٹھایا گیا, ان کے سامنے سوال اٹھایا گیا, تو کاکڑ صاحب نے آپ کے یہ کنسرن کا جواب دیا. آپ کو سنا, ان کو جواب دے, پھر جواب میں بھی دیتا ہوں. اچھا سنیں ذرا. ہاں جی. داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے, ہم الیکشن کرائیں گے, الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا. داغدار غیر داغدار یہ باتیں 70 کی دہائی سے یہاں چل رہی ہیں, میں کوئی خاص زیادہ اہمیت اس چیز کو نہیں دیتا. جناب اللہ, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ غصہ کر جاتے ہیں. وہ غصہ کریں نا جی, 100 مرتبہ کریں, ہمارا کام ہے جی, ہم نے تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں. میرا کوئی جو ہے وہ ہیٹریٹ نہیں ہے مسلم لیگ نواز کے لیے, ساری دنیا کو معلوم ہے. یعنی میں پرسنلی, اور مسلم لیگ نواز کے اپوائنٹیز اگر اسلام آباد میں موجود ہیں, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ان کی تھی, تو وہ نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیں یکساں مواقع ہونے چاہیے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور جوڈیشری کا عزم ہے کہ ملک میں صاف, شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کرانے ہیں. تو صرف الیکشن پولنگ ڈے کے اوپر تو شفافیت نہیں ہوگی نا, یا اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور چودھری صاحب جو ہیں وہ تو مطلب کل جس طرح وہ بات کر رہے تھے, تو وہ چودھری صاحب سے بلکہ پوچھیں کہ وہ اس کے اوپر ان کا کیا نقطہ نظر ہے. میں چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں, اور آپ کے یہی احساسات پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہیں, جو پی ایم ایل این کے حوالے سے ہیں, موسٹ آف دا ٹائمز آپ یہی بات کرتے ہیں, غیر جانبدار. اچھا ناظرین, سوال اب یہ ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب, آج ہمارے سیالکوٹ سے ایک بڑا ہی ناخوشگوار جو واقعہ ہے اس کی اطلاعات ہمارے سامنے آئی ہیں. اب ظاہر ہے پولیس کا اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آیا ہے سیالکوٹ پولیس کا, کہ جناب اعلیٰ عمر ڈار وہاں پہ جو ہے ایک اشتہاری ملزم ہیں, اس وقت ان کو درکار ہیں, تو وہ ہم ان کو پکڑنے جاتے ہیں, وہ آگے پیچھے چھپ جاتے ہیں. تو یہ جو کنسرن ہے, یہ جو سوال ہے جو بالکل آپ نے بجا فرمایا, اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیں, یہ جتنے کا جتنا گورکھ دھندا ہے نا, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور حسن ایوب نے بھی بالکل فیئر بات کی ہے جو ماننی پڑے گی کہ بھئی آپ کا کام ہے فری فیئر امپارشل الیکشن. اور بھائی کہیں تو لائن کھینچیں, ڈرا کریں کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. میں جو کتاب میں لکھا ہے, جو آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے, جو ملک کا مفاد کہتا ہے, میں اس پر کام کروں گا اور اس سے ہٹ کے نہیں کروں گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, سیدھا ہو جائے گا. غلام صاحب, ناظرین وہ جو ہے کہ جب ہمارے اس پروگرام کے اندر چودھری غلام حسین صاحب حسن ایوب کے ساتھ متفق ہو جائیں, اور حسن ایوب صاحب چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ متفق ہو جائیں, سمجھے کہ اس دن جو میری جاب کافی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے حسن کہ چیمہ صاحب ظالمہ سے لڑو, چیمہ صاحب, نہیں بالکل میں ظالموں کے ساتھ نہیں. چیمہ صاحب, مجھے ایک سوال ہے کہ ابھی جو چیمہ صاحب ہیں, الیکشن کمیشن نے یہ فرمایا ہے کہ وہ انتخابات کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اب انتخابات تو بھی سر پہ آ گئے,
تو کتنے مہینے ہو گئے اب موجودہ جو قائم مقام حکومت ہے اس کے اندر؟ ظاہر ہے یہ کابینہ کا حصہ تھے، 4 ماہ تقریباً چل گئے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ پنجاب کے اندر بھی رہے، اس کے بعد ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ ایک آدھ کیسز کے اندر وہ رہے، 5 مہینے ہو گئے نا بھائی، اب بری ہو گئے، اس کے بعد یہ ہیں۔ تو یہ مطلب آج چیمہ صاحب خود ہی نہ رہتے، اگلی حکومت آ جاتی تو وہ خود بھی تاحیات قائد کی حکومت تو آ ہی رہی ہے، وہاں پہ جگہ مل جانی اسٹیپ تھی۔ ڈاؤن کر سکتے تھے۔ آج چیمہ کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ انہوں نے کسی یعنی پولیٹیکل یعنی مسلم لیگ نواز کے اوپر الیکشن تو نہیں لڑا تھا ٹکٹ کے اوپر، بٹ ایون دین دیکھیں آج چیمہ نے کتنا اثر انداز ہونا ہے مجھے بتائیں؟ آج چیمہ زیادہ اثر انداز ہوں گے یا جو آپ کی انتظامیہ ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوگی؟ خبر آپ کو دے دیں؟ جی دیں۔ خبر یہ ہے کہ آج چیمہ صاحب کے کوئی رشتہ دار ہے جی، وہ کہیں کوئی ممبر فائنانس تھے، جی، وہاں سے ان کی پوسٹنگ، وہ کوئی وہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہے تھے، وہ وہاں سے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو گئی۔ ممبر فائنانس آپ تھوڑا سا ڈکے چھپے الفاظ کے اندر آپ کو بتا دیتے ہیں، ان کی پھر آگے ٹرانسفر کر دی گئی کسی اور جگہ کے اوپر۔ تو آج چیمہ صاحب جو ہے وہ اس پہ کچھ نالاں ہوئے۔ اب جس بندے کے ساتھ ان کی لگ بن رہی تھی وہ الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ کافی ریس لگ گئی تھی، قریب تھے ان کے، اچھا، تو وہ کچھ اس طرح کا معاملہ بنا ہے، کوئی سٹوری کو ڈیفرنٹ لیول کیا، لیکن پاکستان کے اندر یہی معاملہ چلتے ہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یاریاں دوستیاں نبھائی جاتی ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں تو پھر اٹ مینس کہ جو یہاں پر یہ لوگ بھی جو موجود ہیں یہ بھی کوئی یاری دوستی ہے، دس از واٹ اٹ لکس لائک، یاری دوستی ہے۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ الیکشن کمیشن کو اب نظر آیا ہے کہ یہ جو ہے پہلے دن سے لوگ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے دیکھیں ہیں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اسلام آباد کا DRO اور انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد، آپ دیکھیں سیکیورٹی کس نے دینی ہے؟ پولیس نے۔ پولیس کس کے ماتحت ہے؟ IG کے۔ IG کس کا اپوائنٹی ہے؟ مسلم لیگ نواز کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جی اس نے کیا تمام جو عملہ اس کے انڈر ہوگا، تمام چیزوں کو اس نے جو ہے نا پورے الیکشن کو جو جتنا بھی عملہ ہے، چاہے وہ پریزائڈنگ آفیسر ہیں چاہے وہ دوسرے عام عملہ آپ نے ہیں، کبھی وہ تمام کا تمام آپ نے دوست سے کبھی نہیں پوچھا؟ وہ ہمارے جو سابقہ جو نگراں وزیر داخلہ ہے جی بگٹی صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب بھی کافی ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ جو IG صاحب اور یہ جو دونوں صاحبان ہیں تو یہ تو ان کے انڈر آتے تھے، ان کے منسٹر کو ایکشن لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں انہوں نے لیا؟ کبھی پوچھا آپ نے بگٹی صاحب سے؟ میں نے بگٹی صاحب سے پوچھا تھا، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ میٹر جو ہے ریلیٹنگ پرائم منسٹر ہے، انہوں نے تو اپنی بال کو نا اپنے پاس سے نکال کے تو پرائم منسٹر کی طرف بھیجے، تو تبھی تو میں پوچھتا ہوں کاکڑ صاحب بتائیں نا خاور صاحب نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی صاحب، خاور صاحب جب آپ 9 اگست کے بعد آپ واپس جائیں اور پروگرام نکلوائیں، جب آپ ان مشیروں وزیروں کو اپوائنٹ کر رہے تھے اور افسروں کو ٹینٹڈ افسروں کو داغدار ماضی والے لوگوں کو رکھ رہے تھے بڑے بڑے عہدوں پر، تو اس وقت آپ کو خادم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے سٹوری کی تھی اپنے شو کے یہ اندر، تو بالکل صحیح۔ نگران حکومت جو ہے لکس لائک کنٹینیوٹی آف این گروپ یا PDM، اس وقت آپ پر جو نہیں دیں گی، ہون کی مروڑ اٹھے ہے، سب کو نکالو ان کو جو یہ پارٹی بازی ہے۔ یہی ان کے علاوہ میں نے تو آپ انوار اللہ کاکڑ سے کہا، میں کہا یہ آپ کے بندے جو لگائے ہیں، نہیں وہ فلاں جو ہے رزلٹ دے گا، میں کہا سر کھوتی دا رزلٹ دے گا، پچھا بٹھاجتا تو سا ملک دا اس تو بعد رزلٹ دے گا۔ لیکن اچھا وہ جو مین سٹوری تو ہماری وہیں کی وہی رہ گئی، تو بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ 2 پریس ریلیزز کا؟ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے دوران اگر کسی سے مزید آپ انفارمیشن لے سکتے لیں، کیونکہ دیر از سم میتھڈ ٹو دس میڈنس۔ انتخابات کی ڈیٹ آ گئی اور 2 بڑی بار کونسلز، دیکھیں یہ چھوٹی بار کونسلز نہیں ہے، شیڈیول آ گیا ہے، 2 بار کونسلز نے، یہ کو عام نہیں ہے پریس ریلیز، انہوں نے کہا ہے کہ جی موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں صاف شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے، آپ یہ ایکسرسائز کروائیں گے پیسے ضائع کریں گے، آپ یہ ایکسرسائز کروائیں گے ملک کے اندر مزید تقسیم ہوگی، تقسیم زیادہ پیدا ہو جائے گی، مقصد قومی مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی پاکستان بار کونسل سمجھتے ہو نا کتنی بڑی ہے؟ پاکستان بار کونسل 1 لاکھ وکلا کی نمائندہ تنظیم ہے، اور سپریم کورٹ بار کونسل بار ایسوسیشن جو ہے وہ اس کی ذیلی ادارہ ہے، یعنی بہرحال لیکن ہاں بالکل بڑی بات ہے، جتنے لائسنسز ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو وہ مطلب وکلا کے لائسنس سسپینڈ بھی کر دیتی ہے پاکستان بار کونسل۔ تو پاکستان بار کونسل نے کوشچن ریز کیے تو انہی وجوہات کی وجہ سے وہ آپ نے سارا انہوں نے پریس ریلیز کے اندر لکھا یہی وجوہات ہے نا۔ اب وہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح ایک حلقہ جیلم کا اور دوسرا حلقہ آپ دیکھ لیں وہ کون سا تھا، حافظ آباد کا، اب ٹوٹل 60,000 ووٹ کا فرق ہے، تو 60,000 کے اوپر آپ نے ایک سیٹ زیادہ دے دی۔ اب دوسری طرف دیکھ لیں
اب یہ جس طرح وہ بتا رہے راولپنڈی اور گجرانوالہ کے حوالے سے کہ وہاں پر راولپنڈی میں اضافہ کر دیا اور شاید آبادی گجرانوالہ کی زیادہ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور اب اسی طرح یہ سوالات ہیں نا, ابھی تو یہ تو چیزیں انٹرنیشنل آبزرور اتنا نہیں دیکھیں گے. جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ تمام کے تمام جو بین الاقوامی مبصرین آنے ہیں, مبصرین کدھر بیٹھنا ہے؟ سوال سائڈ اسٹیپ ہو رہا ہے جی, وائی نو بار کونسلز ابھی کیوں جاگ رہی ہے؟ تھوڑا سا لیٹ پٹھا پٹھا آتا جی 3000 پوائنٹ تھلے ہے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم نے دعوت دی ہے ندیم افضل چند صاحب کو. تھوڑا ان سے بھی جانتے ہیں پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے کیا چانسز بن رہے ہیں اور کیا جو نیا لائے عمل لے کے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت لاہور کے اندر موجود ہیں وہ کیا کریں. لیکن چند صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, ویلکم ٹو دا شو. لیکن چند ایک بیانات آپ کو سنواتے ہیں, اس کے بعد آپ سے ہم ان سوالوں کا جواب بھی لیں گے. چند صاحب نے کچھ عرصہ پہلے فرمایا تھا کسی پروگرام کے اندر کہ آئی پی پی جو ہے وہ کس کی بینیفیشری ہے, سنیں ذرا. آج مجھے 1988 والا دور اسلامی جمہوری اتحاد سے شروع ہو جائیں اور آج کی جو آئی پی پی بن رہی ہے, جو پارٹیاں بن رہی ہیں, مجھے کیا فرق ہے؟ 30 سالوں میں مجھے کوئی فرق بتا دیں. صرف کردار بدلے. جنہوں نے آئی جی آئی بنائی انہوں نے آئی پی پی بنائی. وہی سوچ ہے نا, تو آپ کی وہی سوچ ہے. میاں صاحب اس وقت بھی تھے نا بینیفیشری. آج کون ہے بینیفیشری؟ آج پیپلز میاں صاحب بینیفیشری ہیں آج بھی. پیپلز پارٹی نہیں, پیپلز پارٹی تو وکٹم ہے. وہ تو اس وقت پیپلز پارٹی وکٹم کیسے ہے؟ میں بتاتا ہوں وکٹم ہے. پیپلز پارٹی میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں آپ ان کو روکتے ہیں, آپ ان کو نہیں آنے دیتے. ہاں, جنہوں نے پیپلز پارٹی میں آنا تھا وہ آئی پی پی میں چلے گئے. زبردستی بھجوائے گئے. زبردستی. اچھا چند صاحب, کل کا اسلام آباد کے اندر کافی شور شرابہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب وہ بیچارے کسی اور جگہ پہ جانا چاہ رہے تھے اور وہ کسی اور جگہ پہ چلے گئے, آپ کے پاس چلے آ گئے. ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں جی, ایک وزیر داخلہ کا نگران حکومت کا اگر ریزائن کر کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی میں بلوچستان میں اس وقت دیکھیں نا بلوچستان میں سیاست کون کر رہا ہے, بلوچستان میں جلسے کون کر رہا ہے, بلوچستان میں کنونشن کون کر رہا ہے, کون سی پارٹی ہے جو کر رہی ہے؟ نیشنل پارٹی مجھے بتا دیں جو بلوچستان کو قومی دھارے میں واپس لانے کی بات کر رہی ہے. کون سی پارٹی ہے جس نے اس سے پہلے بھی آغاز کیونکہ بلوچستان سے لے کے آج تک بلوچستان کے لیے جو کچھ کیا ہو, تو یہ اس پہ پارٹی کے علاوہ آپ کو کون سی جماعت نظر آتی؟ ایک جماعت ہے جو وہاں جا کر صرف سریجا میں جا کے بیٹھتی ہے اور الیکٹیبل کو مل کے آ جاتی ہے, اور ایک جماعت ہے جو جا کنونشن کر رہی ہے پارٹی کے اندر. تو جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی پاپولیرٹی ہے کس پارٹی کی, تو اس میں وہ گئے. اور باقی بہت سارے لوگ اور پنجاب میں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ بلاول صاحب لیگ میں بھی جا رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے 1-2 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں بھی گئے ہیں. ساہیوال سے لوگ ہیں, ایک ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی میں گیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ گلہ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے نون لیگ کی ایکسٹینشن یا جو موجودہ حکومت ہے, پچھلے دنوں آپ نے بیان بھی دیا تھا, وہ آپ کہتے ہیں تو آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں. یہ پولیس صاحب سنائیے گا ذرا. لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں, نگران حکومت نہیں ہے, نون لیگ کی حکومت ہے. تو کیا ابھی پنجاب کے اندر کوئی لیول پلینگ فیلڈ آپ کو مل رہا ہے؟ مطلب یہ آپ کا کنسرن کو ایڈریس ہوا ہے, نقوی صاحب نے کیا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں اس وقت تک تو جو یہ کہنا کہ کوئی ادارہ یا کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہی ہے یہ تو بالکل ہی غلط ہے. ہاں, پیپلز پارٹی کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے جا رہے اس وقت. پیپلز پارٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے جلسے کرنے میں یا کنونشن کرنے میں یا لوگوں سے میل ملاقات سیاست کرنے میں, ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جہاں تک اب الیکشن کی بات ہے, انتظامیہ کی بات ہے, پنجاب کی انتظامیہ آج بھی نون لیگ کی ہے. آج بھی ٹینڈر نون لیگ کے ایڈنٹیفکیشن آف اسکیم, ڈیولپمنٹ اسکیم جو ہیں اربوں کے ٹینڈر ہو رہے ہیں ضلعوں میں, وہ نون لیگ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن ڈیولپمنٹ ہے جتنے چند صاحب, حسن ایوب ہے میرے ساتھ, وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی وہ جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب تو آج بھی میرا بچہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو لاڈلے نہیں ہیں, لاڈلا تو وہ ہے کہ جو کہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو وہ لاڈ ملے ہیں جو کہ تاریخ میں کسی کو نہیں ملے, اور آج بھی اس کو وہ لاڈ میسر ہیں. لیکن آپ سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ شاید آپ کی سوچ کے ساتھ وہ اتفاق نہیں کرتے. اسی انٹرویو کے اندر جو ہم نے آخری سنا ان کا,
تو یہ کیوں کر کے آپ لوگ بلاول صاحب یا دیگر لوگ یہ بات کرتے ہیں، لیکن زرداری صاحب جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور ایک بڑے جو ہے وہ پاکستانی پولیٹکس میں پی ایچ ڈی ہیں، تو وہ ان کی سوچ آپ سے الگ ہے. میرے خیال سے قابلیت میں تو وہ آپ سب سے زیادہ ہے، تجربے میں بھی سب سے زیادہ ہے. دیکھیں جی، جہاں تک زرداری صاحب کا بیان میرے متعلق بیان کا تعلق ہے، وہ تو سینئر ہیں، پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن جہاں تک تعلق ہے پنجاب میں جو محمد صاحب نے سوال کیا، وہ سوال انہوں نے پوچھا، اس کا جواب میں نے دے دیا کہ اس وقت آپ کیٹیگریکلی میں 4 چیزوں کی نشاندہی کرتا ہوں. آپ ہر ضلع میں چلے جائیں، انتظامیہ دیکھ لیں، پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک، اور دوسرا دیکھ لیں کہ جو ڈپٹی سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈسٹرکٹ سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، جو سی ایم سیکرٹریٹ کے اندر، وہ کس کے کہنے پہ کس کو ہدایات دے رہے ہیں، انتظامیہ کو کیا. تیسرا وہ ڈیولپمنٹ جو ورکس ہیں، جو کام ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے، جو الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہے، وہ اب ہم درخواستیں اس لیے نہیں دیتے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے علاقوں کے اندر پھر ہمارے مخالفین ہماری درخواستوں کو استعمال کریں. ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کام جو سابقہ اسکیمیں ہیں وہ بے شک چلتی رہیں، وہ چلنا ان کا حق بنتا ہے. پی ٹی آئی کے دور کی ہیں یا نون لیگ کے 16 ماہ کے دور کی ہیں، وہ بند نہیں ہونی چاہیے. سر پی ڈی ایم کا دور تھا میرے خیال سے، جس میں بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے، آپ تو اس سے بالکل اللہ تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، پھر وزارتوں کے مزے بھی لیتے رہے، اور اب وہ نون لیگ کی حکومت کہتے ہیں، پی ڈی ایم نہیں کہتے. پھر آپ کے لوگ نوید قمر صاحب کیا کرتے رہے ہیں، بلاول صاحب کیا کرتے رہے ہیں، جو باقی وزراء تھے آپ کے، وہ پھر کیوں وزارتیں سنبھالیں؟ اچھا، لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ. حسن ایوب صاحب، اگر تو آپ نون لیگ کے نمائندے بن کے سوال کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں اور طریقے کا جواب دوں گا. نہیں بالکل. اگر آپ صحافی بن کے سوال کرنا چاہتے ہیں پھر سر میں صحافی بن کے سوال کر رہا ہوں نا. چلے چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے پسند نہیں آیا تو الگ بات ہے. چودھری غلام حسین صاحب بڑے بھائی ہیں. نہیں، آپ مزے لوٹنے کی بات کرتے ہیں. میں کہوں کہ آپ بھی مزے نون لیگ کے حکومت کے لوٹتے رہے تو آپ پھر صحافی تو نہ ہوئے، پھر تو سیاستدان بن گئے نا آپ بھی. جی چودھری غلام حسین صاحب، میں نے کیا مزے لوٹے ہیں جی، سر بتائیں ذرا. چلو پھر میں آگے بڑھتے جی. ندیم افضل چاند صاحب، جی آپ کا یہ ہے کہ آپ کے تمام سیاسی اور عوامی حلقوں میں احترام پایا جاتا ہے کہ بھئی یہ شخص جو ہے بیلنسڈ ہے، اور بیلنس ان کی اپروچ ہے، اور اس کا انہوں نے مظاہرہ بھی کیا ہے کہ جب یہ اختلافات ہوئے چھوڑ کے بھی چلے گئے، تو کل جب ان کو کہا جاتا رہا کہ جی جا کے سابق پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف گواہی دے، تو انہوں نے کہا دس از ناٹ مائی جاب، میں اپنے آپ کو سیاستدان نہیں رکھوں گا اور کسی کے خلاف پارٹی نہیں بنوں گا. تو یہی ایک بندے کی شرافت اور جو ہمارا میڈیا ہے جتنا ندیم افضل چاند سے فرینڈلی ہے اور ان کے رویے کی وجہ سے یہ اب مجھے بتائیں کہ ایک تو آیا آپ کو 8 فروری کو فری فیئر امپارشل الیکشن کا کوئی امکان نظر آتا ہے؟ نمبر 2، یہ جو جانبدار انتظامیہ ہر جگہ بیٹھ کے مخالفوں کو ان کی تذلیل کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں فیئر الیکشن آپ کو کہاں سے نظر آتے ہیں؟ اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں جی غلام حسین صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے جو نیک خواہشات کا ذکر کیا. دیکھیں جو فری اینڈ فیئر الیکشن انتظامیہ کی بات ہے، اگر میں کہوں نا جی کہ انتظامیہ بالکل فیئر ہے، تو ہر بندہ سننے والا یہ کہے گا کہ ندیم اب جھوٹ بول رہا ہے. ہاں، میرے لیے کیوں نہ کام کر رہی ہو، بالکل انتظامیہ فیئر نہیں ہے. یہ میں بڑا 2 ٹوک کہنے کے لیے تیار ہوں. میں پنجاب میں رہتا ہوں، میں اپنے اس وقت بھی اپنے علاقے میں ایک حلقے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ کسی بھی انتظامی افسر جو ٹاپ لیول پہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی رشتہ داریاں دیکھ لیں، ان کی ایفیلیشن دیکھ لیں، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں. آپ لاہور میں بیٹھتے ہیں، گومن صاحب بھی، حسن ایوب صاحب بھی، ساری بیوروکریسی کو بڑی رپورٹنگ آپ کرتے ہیں، آپ چیک کر لیں. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بالکل وہ ون سائیڈڈ ہے ان کی سوچ اور ان کی جو بھی ہے. جہاں تک تعلق ہے الیکشن کے 8 فروری کے فری اینڈ فیئر ہونے کا، دیکھیں الیکشن ڈے آئے گا تو دیکھیں گے کہ الیکشن ڈے کو بھی جو ہوگا انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. لیکن جو پری پول الیکشن کی صورتحال ہے نا جی، وہ اب تو 5-6 دن سے کوئی ایسا چیز نظر آ رہی ہے
کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی لیول پلینگ فیلڈ بنائی جائے جو تمام جماعتیں قبول کریں. اب دیکھتے ہیں دوسری جماعتیں کتنا کرتی ہیں اور اس پہ ایک بالکل صحیح. اچھا چند صاحب جاتے جاتے یہ بتائیے گا، آج سپریم کورٹ بار کا جو ایسوسیشن ہے اور پاکستان بار کونسل بڑی نمائندہ جماعتیں ہیں، انہوں نے استعفیٰ مانگ لیا چیف الیکشن کمشنر کا کہ آپ جو ٹھیک آپ کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، آپ کا جو کنڈکٹ ہے اوور آل وہ اب ٹھیک نہیں ہے. اس سے ملک کے اندر صاف شفاف جو انتخابات کروانے ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کا ظاہر بات ہے ایک کردار ہے ان کو کروانے ہیں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ لیکن جی میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار دونوں ادارے ہیں. پاکستان بار وہ انتہائی معزز اور انتہائی قابل احترام ملک کے ایک بہت بڑے ادارے انسٹیٹیوشنز کے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں، اور بینچ اور بار کے بغیر جوڈیشری مکمل نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ان سے ملاقات کر کے ان کے تحفظات دور کرنے چاہیے. بہت شکریہ ندیم مسل چاند صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین بریک کی طرف جانا. بریک جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک کامیاب دورہ جو امریکہ کا ہو گیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. وہاں پہ کیا ملاقاتیں ہوئیں اور پاکستان کے لیے وہاں اس دورے کے کیا فوائد آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں ملیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین بحیثیت آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ کنکلوڈ ہو گیا ہے امریکہ کا. وہاں پہ تمام جو سینئر ان کے آفیشلز ہیں، ان کے سیکرٹری ڈیفنس ہوں، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں، ان کے پینٹاگون کے اندر آفیشلز ہیں، ان کے جو سینٹ کام کا ظاہر ہے وہ جو پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، ان کے وہاں پہ جو ڈیفنس منسٹری بیٹھی ہوئی ہے ان کے تمام افسران سے ملاقات ہوئی. واشنگٹن کے اندر جو پاکستانی ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. وہاں پہ جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی. تو جتنی خبریں ابھی تک آئی ہیں کافی زیادہ جو ہیں وہاں سے مثبت چیزیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. حسن ایوب صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دس ہول ایپیسوڈ ہوا ہے؟ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بس جی انوائٹ ہی نہیں آیا ان کو، وہ ایسے ہی سال گزر گیا، خبریں ایسے خام خواہ چل رہی ہیں. پہلے سے تو دیکھیں یہ چیزیں تو پلان ہوتی ہیں. جب انویٹیشن آتا ہے تو دونوں سائڈ کے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کی اویلیبلٹی بھی دیکھنی جاتی ہے، اور پھر جب جو دورے کے مطابق جو ہے نا وہ تمام کے تمام جو گورنمنٹ اسٹیٹ آفیشلز ہوتے ہیں، چاہے وہ ملٹری سائڈ کے ہیں چاہے وہ سولین سائڈ کے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ پھر انہوں نے ملنا ہوتا ہے. تو بہرحال اٹس بیسیکلی ویری سکسیسفل ٹرپ جو ان کا جو یہی تھا دورہ تھا. اور وہاں پر جو دفاعی شعبے میں تعاون کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا مسئلہ کشمیر ہے اس کو بڑے اچھے مؤثر انداز میں آرمی چیف نے اجاگر کیا، اور اس کے ساتھ مسئلہ جو فلسطین ہے اس میں پاکستان کے موقف سے بھی جو ان کی سیاسی اور عسکری قیادت ہے ان کے سامنے رکھا ہے، اور فلسطین کے جو مسئلے کے حل کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. اس کے علاوہ جو ڈائسپورا وہاں پر موجود ہے ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی واشنگٹن کے اندر، اور جس میں جو ان کے خطاب تھا اس خطاب سے لوگ بڑے امپریس ہوئے. اور جو SIFC کا انیشیٹو ہے جو حکومت پاکستان کا، اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے اندر آن بورڈ ہے، ون ونڈو آپریشن، تو اس کو بڑا سراہا گیا ہے. تو جنرل عاصم منیر نے یقینی طور کے اوپر جو ملٹری ڈپلومیسی کے لیے جو ایک سال سے وہ اپنی کاوشیں کر رہے تھے اسی کی کنٹینیویشن ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکی، سعودیہ، UAE وہ تمام ممالک میں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور بڑے کامیاب دورے رہی ہیں، اور ہر طرف جاتے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں. یعنی خالی صرف ایک سیر سپاٹا نہیں ہے یہ، جس طرح ہمارے کئی جو ہے نا وہ لوگ اس بات کو تشبیہ دیتے ہیں جی امریکہ چلے گئے انہوں نے بلایا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ بڑا کیلکولیٹڈ دورہ تھا، بڑا مؤثر، بڑا کامیاب دورہ تھا، اور اس دورے کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوں گے. اور یہ وقت ابھی ماضی جو ہے نا مستقبل قریب میں یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. جی چودھری غلام حسین صاحب. نہیں، پاکستان کی آرمی کا چیف کو جس طرح وہاں پذیرائی ہوئی، ہر سطح پر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پلس ہے. اور اس کے یقیناً نتائج ابھی دیکھنے ہیں، اور اس میں ایجنڈا کیا تھا اور پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھانے میں یہ دورہ کتنے ٹینجیبل یعنی 2+2 ریزلٹس جو ہے اس سے پروڈیوس ہوتے ہیں. بٹ اٹ سرٹلی 2 میسج گئے ہیں کہ ایک تو پاکستان انٹرنیشنلی یا لوکلی آئسولیٹ نہیں ہو رہا. نمبر 2 انڈیا اور دوسرے دشمن جو ہیں ان کے مقابلے میں بھی پاکستان کو مناسب اہمیت دی جا رہی ہے. نمبر 3 پاکستان کے اندر فری فیئر امپارشل الیکشن کے لیے آرمی چیف نے ایمبیسی میں 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. بے شک چودھری غلام حسین صاحب. اور اس کے علاوہ بھی جی پلیز اگلی سٹوری کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جو بیٹ کا نشان ہے
حسن ایوب فیصلہ تو محفوظ کر لیا اس نے الیکشن کمیشن نے، بلے کا نشان مل رہا ہے طریقے صاحب کو کہ نہیں؟ دیکھیں ملنا تو چاہیے، خبر دیں آپ کی اسیسمنٹ 50-50 ہوں میں. جی چودھری غلام حسین صاحب آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس حوالے سے؟ وہ اگر نہیں دیں گے، ویسے تو مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ان سے کوئی خیر کی توقع ہے. ایک تو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی، پھر الیکشن پر پہلے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد بہت گہرے اثرات پڑیں گے اور شک کے جو بادل ہیں وہ بہت کاڑے اور بھیانک ہو جائیں گے. کیا کریں ناظرین، میرے دونوں یہ اسٹیم پینلسٹ ہیں وہ 50-50 پہ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال میں رہ جائے گا کیونکہ ملک کے اندر جو ظاہر ہے کریڈیبلٹی آف دا الیکشن ہے بڑا ضروری ہے اس کے لیے کہ تمام کو جو ہے پھر ایک چانس ملے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اتنے کال انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.